अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने नौजवानों की एक कॉन्फ्रेंस, यूथ कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वो आइंदा के मुस्तकबिल के मेमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद, पाकिस्तान बनाने का मकसद जो था, वो सिर्फ एक बात पर जो जोर दिया उन्होंने, उस पर उन्होंने कहा कि वो हमारा मजहब और तहजीब और तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ था, इसलिए हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा। और अगर आज हम मगरबी तहजीब और तमद्दुन को अपना लें तो यकीनन वो एक जो है वो गलत बात है, क्योंकि एक चीज़ फैसला जो हुआ था वो उस हवाले से। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया जो है वो उसको बहुत तहकीक कर कर सोशल मीडिया पर चीज़ें डालनी चाहिए, वरना इंतशार फैलता है और प्रोपेगेंडे का मकसद होता है। दूसरी जानिब आज पॉलिटिकल एक्टिविटी भी रही। मियां नवाज शरीफ साहब ननकाना साहब बिलावल भलवाल में सरगोदा में थे और मामला सियासी चल रहे हैं, 15 दिन रह गए हैं इंतखाबात में 8 फरवरी को, और इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो आज जलसे में बात की है वो एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ज़रा सुन लें। कोई कह सकता है यहाँ पे इस मजमे में कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? ये आपको तकलीफ पहुंची है, आपको नहीं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। आप जानते हैं हम कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। जी, एक तो हर दफ़ा ये कहते हैं कि 2017 का मुआवजना आज से करते हैं, जो 16-17 महीने इकट्ठी उनके छोटे भाई ने वज़ारत उज़्मा के ऑफिस में रहे और वो उन्होंने हुकूमत की, उसका जिक्र नहीं करते। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की वो भी मैं चाहूंगा आप सुन लें, वो क्या फरमा रहे हैं। जो चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। 3-3 दफा वजीर आजम बने, आपके लिए क्या, आपके लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सका। इस दफा पंजाब के अवाम तीर पे थप्पा लगाएंगे तो पीपी का हुकूमत बनेगा, और मैं उनके लिए पहले आपके हाथ यहाँ सरगोदा में, फिर उनके लिए रायवंड में मैं मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल बनाऊंगा। मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन, सियासी कैदी रहे। जी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो चीज़ मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ये जो पिछले 16 महीने की जो हुकूमत की, जिसका आप लोग भी हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थे, उसको किसी खातिर में नहीं रखते। वो बात करते हैं 2017 की, जब तक वो खुद थे। अपने ही वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का भी पीरियड जो है वो अकाउंट फॉर नहीं करते। इस तरह इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या बात हुई? और फिर वो कहते हैं कि मैं इम्पोर्टेड नहीं हूं, तो उनको किसने कहा है कभी इम्पोर्टेड? देखिए, इम्पोर्टेंट तो कोई भी नहीं है, हम सारे पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र भी है। मगर ये कहना कि जी 2017, और ठीक है 2017 में साजिश हुई और उसका नतीजा ख़राब निकला, मगर उसके बाद साल भर जो है वो उनके अपने वज़ीर आज़म थे फिर, और वो वज़ीर आज़म शायद इनसे ज़्यादा पसंद थे उनको, जिन्होंने उनको निकाला था। और उसके बाद जो है 16-17 महीने हमने हुकूमत की, वो कामयाब हुकूमत थी या नाकाम हुकूमत थी। कम अज़ कम मैं एज ए JUI जो है उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ अपने हिस्से के हिसाब से। हमने अगर अच्छा कर सके तो भी ठीक, अगर बुरा कर सके तो भी ठीक। हम लोगों को कन्वे नहीं कर पाए उसके हवाले से कि क्या हमने कोई ठीक काम किए हैं तो भी ठीक, नहीं कन्वे किया है या नहीं किया, इन दोनों सूरतों में तो हम सारी कामयाबियों की या नाकामियों की उठाते हैं। अब हम असम्बली में हैं, असम्बलियों में हम अपना किरदार पूरा अदा कर पा रहे हैं या पूरा अदा नहीं कर पा रहे, ये कामयाबी है या नाकामी है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ हम कबूल करते हैं। ये कहना कि जी मैं था तो ठीक था, मेरे बाद मेरे अपने साथी आए तो वो भी ठीक नहीं थे, ये मेरा ख्याल ज़्यादती हो जाएगी। इस तरह से नहीं कहना चाहिए। उनको जो अपने जुमले हैं भले वो ठीक है, इंसान को अपना आप ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर इनको करना चाहिए।
صحیح. کامران مرزا صاحب, کیا وجہ, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ان 16 مہینے میں, کیونکہ بلاول صاحب تو یہ کہتے تھے کہ کیونکہ وزارت خزانہ اور جو جتنی بھی کی اکنامک منسٹریز تھیں وہ پی ایم ایل این کے پاس تھیں, ہماری تو وہ سنتے بھی نہیں تھے, تو ہم تو نہیں یہ بوجھ اٹھا سکیں گے. تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ عوام, کیونکہ جو 16 مہینے یہ تو حال ہی کی بات ہے نا, بہت فریش ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جس طرح کی مہنگائی ہوئی, اس وجہ سے وہ اس طرف نہیں آتے ہیں. دیکھیے, وہ مہنگائی ہوئی یا اس میں جو ہے چیزیں ارزاں ہو گئیں, یہ سب کچھ اس کے ہم ذمہ دار ہیں, برابر کے نہیں بلکہ ان حصوں کے مطابق جن حصوں کے مطابق ہم حکومت میں شریک تھے. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ شاید ہم لوگوں کو پراپر کنوے نہیں کر پائے. آپ آئی ایم ایف کے پاس دیر سے گئے, آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات کی اس کو آپ نے وائلیٹ کیا. میں اپنے سے پہلے والی حکومت کی بات کر رہا ہوں, اس کا نتیجہ جو ہے کسی اور کو بھگتنا پڑا, وہ بھگتا ہے ہم نے. مگر ظاہر لوگوں کو جو ہے نا وہ مہنگائی 16-17 مہینے زیادہ نظر آئی. اب اس کے بعد کیئر ٹیکر دیکھیں, کیئر ٹیکر بھی جو ہے نا اس میں مہنگائی ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے. میں ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں ونس بٹن ٹوائس شائے. پھر وہ کہتے ہیں, وہ جو انہوں نے فیمس فریز بھی کہ یو فول می ونس شیم آن یو, اف یو فول می ٹوائس شیم آن می. اور پھر جو ساتھ بھی رہے, اور پھر آج جو رویہ کہ جب بھی شیر آتا ہے خون چوستا ہے, وہ بھی باتیں آپ کے سامنے. اللہ, جو انڈیپینڈنٹس آ رہے ہیں ان کے اوپر زیادہ بینک کیا جا رہا ہے. زرداری, بلاول بھٹو زرداری آصف زرداری صاحب سے مختلف لائن لے کر چل رہے ہیں یا ایک ہی پیج پہ ہیں؟ جی شکریہ ضمیر حیدر صاحب. دیکھیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو یہ قوم کہہ رہی ہے. کتنی بار آپ ایک شخص کو آزمائیں گے, کتنی بار؟ 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, بس ہو گئی. جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو قوم نے کوئی خاطر رکھی نہیں دیکھی. مہنگائی, بے روزگاری میں, غربت میں ہم نے اضافہ ہی دیکھا, کبھی کمی نہیں دیکھی. دیکھیے, پاکستان از اے پولرائزڈ نیشن. یہاں پر ہر قسم کے طبقے کے لوگ ہیں, مذاہب کے لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, فرقے ہیں. قائد اعظم کا خواب یہی تھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور جب بن گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, یور چرچز, یور ٹیمپلز. یہ ایک بڑا سیکولر ملک تھا. اس کے بعد ہم نے بڑی ایک چیکرڈ ہسٹری دیکھی پاکستان کے اندر. اس چیکرڈ ہسٹری کے اندر آمرانہ دور آیا, ایک ایسا کلیشن کاف کا کلچر آیا, ایک ایسا دور آیا جس نے پاکستان کو ایک تو دہشت گردی کی لپیٹ میں دھکیل دیا, اور پھر یہاں پر ایک طریقے سے ایک ریلیجس انٹالرنس پیدا ہوتی چلی گئی جو آج بھی موجود ہے. پاکستان میں آج آپ کی جو اقلیتی برادری ہے وہ اتنی محفوظ نہیں ہے جو جناح صاحب کا خواب تھا. پاکستان بے شک بنائے مسلمانوں کے لیے, لیکن یہاں پر جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں اور دیگر فرقے کے لوگ ہیں ان کو بھی اتنی ہی آزادی ملنی تھی جتنی ایک مسلمان کو ملنی ہے. اب دیکھیے, ٹائمز آر چینجنگ. ملک کے حالات, زمینی حقائق. اس وقت پاکستان کے اندر جو 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اس میں 65% نوجوان ہیں, اور یہ وہ نوجوان ہیں جو پاکستان میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جو ڈگری لے کے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں لیکن ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. یہ وہ نوجوان ہیں جن کو بڑے خواب دکھائے گئے, بڑے وعدے کیے گئے, لیکن وہ وعدہ ایک بھی وفا نہ ہوا. اور یہ نوجوان قوم بڑی مایوس ہے. یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں دیا, اور اس ملک میں کچھ نہیں رکھا. پچھلے 3-4 سالوں سے, اور بالخصوص پچھلے سال 2023 کی میں بات کر رہی ہوں, 8,60,000 پاکستانی اس ملک سے نوکری کی تلاش میں جا چکا ہے. Now this is a very very serious situation and a very very alarming situation. یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. آپ کے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ برین ہی ہوتا ہے جو, اور یہ نوجوان, جیسے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے یوتھ ہے, یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے. یہ ایسے ہیں جیسے ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں. جس طرح ہم اپنے ایٹمی اثاثوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے ان بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے.
لیکن اگر ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوں گی, ان کے پاس مواقع نہیں ہوں گے, یہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, تو پھر یہ چلے جائیں گے. ملک کون چلائے گا؟ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہی بات کر رہے ہیں, یہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست کو ترک کر دو, یہ نفرت کی, یہ خون ریزی کی, یہ گالم گلوچ کی, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کی. اور وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم یہ نفرت کی سیاست نہیں کرنے ہیں, ہم کسی سے لڑائی نہیں کرنے ہیں. ہماری تو لڑائی ہے بے روزگاری سے, غربت سے, مہنگائی سے, اور کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے. ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے, اور یہ ہم نے سب نے مل کے ساتھ خاتمہ کرنا ہے. لیکن اگر ہم ماضی کی تلخیاں, اپنی ذاتی تلخیاں بھول جائیں. جی بالکل صحیح. لیکن اگر بلاول بھٹو صاحب یہ کہیں گے کہ اگر شیر آئے گا تو وہ خون چوسے گا, مطلب ایک ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی اٹیک کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ تلخی کی سیاست کو بھی ختم کرنا ہے, کوئی پولیٹیکل جو ہے پرزنر نہیں ہوگا ان کے ٹائم میں. لیکن جس قسم کا وہ ایک آواز اٹھا رہے ہیں, وہ تو لگتا ہے کہ شاید ہیڈ آن جا رہے ہیں ایک مخصوص پارٹی سے, اور پھر ایک ایسی پارٹی جو اس وقت وکٹم کا رول ادا کر رہی ہے, اس کی سمپیتھیز بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں جی, دیکھیں جی, ہم بات وہ کرتے ہیں جو حقائق پہ مبنی ہے, کوئی مفروضوں پہ بات نہیں ہے, کوئی ریٹورک نہیں ہے. There's no rhetoric in People's Party. صاف صاف بات کرتے ہیں, کھری بات کرتے ہیں. آج آپ نے اگر میاں صاحب کی تقریر سنی ہو تو اس میں انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ جی مجھے تنخواہ نہ لینے پہ کیوں نکالا. اب دیکھیں, وہ جو ان کے دل پہ جو زخم لگے ہیں, وہ شاید ان کو بھلا نہیں پا رہے, ماضی کی تلخیوں کو مٹا نہیں پا رہے. حالانکہ اس سے بڑی بڑی چوٹیں ہمیں لگی ہیں. پیپلز پارٹی میں شہید بی بی کی شہادت ہوئی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی والدہ تھیں, بھٹو صاحب کو پھانسی لگی. ہم تو وہ تلخیاں لے کے نہیں آتے, ہم تو وہ تلخیاں عوام میں وہ تلخ باتیں نہیں کرتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اب مسئلہ کیا ہے, جس طرح بھی آپ نے اپنے شروعات میں بھی کہا کہ وہ جو 15-16 مہینے کی ان کی بھائی کی حکومت تھی, ڈیو ریسپیکٹ ٹو شہباز شریف صاحب, انہوں نے وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. ایک پی ڈی ایم کی کولیشن تھی اور پیپلز پارٹی بھی اس میں ساتھ تھی, اور ہمارے لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے وزیر اعظم تھے جنہوں نے سب کو بڑا کمفرٹیبل رکھا. لیکن انفارچونیٹلی اس دور کے اندر جو عوام کے مسائل تھے وہ حل نہیں ہوئے. مہنگائی, بے روزگاری, غربت وہ بڑھتی چلی گئی, ڈلیورنگ نہیں ہو سکی جس کی قوم کو توقع تھی, اور ہمیں بھی تھی, کیونکہ ہم نے تو لانگ مارچ نکالی تھی, مہنگائی مارچ نکالی تھی, اور ہم نے یہ سوچ کے شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کی وزیر اعظم بننے میں, اور ہماری سپورٹ کے بغیر وہ شاید نہ بنتے, کہ اس ملک میں سے یہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت کم ہو. خاتمہ تو ہم نہیں کلیم کر سکتے کہ 100% خاتمہ ہو جائے گا, لیکن کمی تو آئے, وہ نہیں ہوئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب وی نیڈ اے چینج. ایک نوجوان قیادت ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب. اچھا, اب آپ عوام میں اگر گئے ہیں تو آپ عوام میں کیا لے کے جا رہے ہیں, کہ میں اگر ووٹ لے کے آپ کے اقتدار میں آ گیا تو میں کیا مسائل حل کروں گا اور کیسے کروں گا؟ وہ منشور ہی نہیں ہے. 15-16 دن الیکشن میں رہ کے منشور ہی نہیں ہے, منشور نہیں ہے. بالکل, اس پر بھی مزید بات کریں گے. مجھے کہا جا رہا ہے سوائے پیپلز پارٹی کے کسی اور کے پاس منشور نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد مزید اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر کامران مرزا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پنجاب اور سندھ کا رخ کر لیا. وہ کل سے شاید ایکٹیولی شروع ہو رہے ہیں پنجاب میں, اور پھر سندھ میں بھی جائیں گے. کے پی میں اب آپ کو اور بلوچستان میں کچھ حالات نارملائزیشن کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں, کہ کیمپین کے لیے لوگ نکل پا رہے ہیں اب موسم سے ہٹ کے, جو سیکیورٹی تھریٹس تھے اس حوالے سے. 21 فروری تک, یعنی الیکشن کے 15 دن مزید بعد تک جو ہے, یا 14 دن یا 13 دن بعد تک جو ہے, انہوں نے پھر جو ہے وہاں پہ جلسے جلوسوں پہ پابندی عائد کر دی ہے کے پی کے میں. بڑی عجیب سی بات ہے. الیکشن سے پہلے 48 آورس پہلے تو ہم نے سنا تھا, انہوں نے آج سے کر دی ہے.
اور حالت جب یہ ہو اور پھر ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے یہ تھریٹ لیٹرز پھر آ رہے ہیں اور ساتھ ایڈوائزریاں پھر آ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں جانا, آپ کے بیٹے نہیں جانا, آپ کی فلاں ٹیئر جو ہے وہ نہیں جائے گی جماعت کی قیادت کی اور فلاں نہیں جائے گی. تو یہ الیکشن کمپین کرنے کا یا فیئر الیکشن کا تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ سیکیورٹی دینا, دیکھیں کیئر ٹیکرز کا کیا کام تھا, الیکشن تو کروانا ہے الیکشن کمیشن نے, کیئر ٹیکر نے تو سیکیورٹی دینی ہے, اس کو حالات ایسے رکھنے ہیں کہ جس میں الیکشن ہو سکے. تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جائیں جا کے گھر میں بیٹھے, پھر باقی کام بھی الیکشن کمیشن کر لے گا یا کوئی اور کر لے گا. ان کی سمجھ مجھے نہیں آتی ہے. اور پھر کسی کو خطرہ ہے, مطلب اے کو خطرہ ہے اور بی کو خطرہ نہیں ہے. بی چلا جائے تو کوئی بات نہیں ہے, اے جب جائے تو اس کے اوپر پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اور بھی جو ہے نا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ کمپلین میں ایز اے وکیل بتا رہا ہوں کہ یہ کمپلین ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس کی طرف سے آ رہی ہیں کہ بعض جگہوں پہ معاملات کا رخ موڑا جا رہا ہے, پالیٹکس کا رخ موڑا جا رہا ہے کسی ایک مخصوص سمت میں. تو یعنی کہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے بھی لیول پلینگ فیلڈ گئی, کیونکہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی تو 144 کے باوجود بڑی بڑی ریلیز, بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے بھی آج بھلوال میں کیا ہے, حالانکہ 144 پنجاب میں لگی ہوئی, لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی ایک کنٹینڈ ایریا میں. تو اب اگر کے پی میں بھی 144 اور جلسے جلوس نہیں کر سکتے, 144 تو نہیں لیکن شاید منع کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. اس لیے پھر مولانا صاحب نے کہا کہ چلو اب کے پی نہیں تو چلو پنجاب اور سندھ میں ہی جا کے کیمپین کر لیں. کم از کم لوگوں کو نظر تو ہم آئیں گے نا, میڈیا اس کو دکھائے گا تو صحیح ہے. تو بالکل ہمیں اپنے صوبوں میں جانے کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں. کے پی کے میں نہیں جانے چھوڑ دیا جا رہا, صوبہ بلوچستان میں نہیں جانے دیا جا رہا. جب جانے لگتے ہیں بڑی لیڈرشپ کیا, اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ جانے لگتی ہے, تو اس کو بھی ساتھ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نہ جائیے, آپ کو خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے. اب انسان ہے, ہر کسی کو بھی آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے, آپ جتنے بھی بہادر ہوں, جتنے بھی جو ہے بڑے دل کے ہوں, آپ کو ظاہر ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا جھٹکا تو لگتا ہی ہے, کچھ اس سے مسائل تو کریٹ ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ, انڈیپینڈنس پہ بہت بینک کر رہی ہیں تقریباً ساری جماعتیں. آئی پی پی کہتی ہے کہ جی جو آزاد ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور پھر ہم ساتھ ملیں گے پی ایم ایل این کے اور پھر ہم اپنی حکومت بنائیں گے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ورکنگ شروع کر دی ہے انڈیپینڈنس کے اوپر. پی ایم ایل این کا بھی اپنا ایک کلیم ہے. وہاں پہ دوسری جانب جو آزاد ہیں, جن کو آپ آزاد کہتے ہیں, وہ ان سے لوگ حلف لے رہے ہیں کہ بھائی جو ایفیلیشن ہے, جو آپ کا ایک تعلق ہے اس پارٹی کا, چاہے آپ آزاد ہیں لیکن آپ حلف دیں گے کہ آپ کہیں اور نہیں جائیں گے. تو یہ اس صورتحال میں آپ لوگ ایک مطلب ٹو مینی اوتھس اینڈ ون اوتھ, جو الیجینس ٹو کانسٹیٹیوشن. دیکھیں جی, انڈیپینڈنس کا ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے الیکشنز میں. ہر الیکشن میں انڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں, اس دفعہ شاید زیادہ ہوں گے. اور انڈیپینڈنٹ جب الیکٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی الیجنس کسی ایک جماعت کے ساتھ کر لے. اب وہ دیکھتا ہے کہ جی میں کس جماعت کے منشور یا اس کے آئیڈیالوجی کے ساتھ زیادہ بہتر الائن کر سکتا ہوں. اور اٹس اونلی نیچرل, کیونکہ جب آپ ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو سرو بھی کرنا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ جی کون سی جماعت ہے, زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو حکومت بنا رہے ہوتے ہیں جو جماعت, اسی جماعت کے ساتھ وہ الائن ہو جاتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ ایک, اینڈ آئی تھنک دس از اونلی فیئر کہ ان کو یہ موقع دیا ہے, کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے اور الیکشن ایکٹ نے دیا ہے. سو اس میں کوئی چیز غیر آئینی غیر قانونی نہیں ہے. اس دفعہ ڈیفینیٹلی ایٹ لیسٹ پنجاب کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں, سندھ میں شاید اتنا رول ان کا نہ ہو, لیکن پنجاب میں شاید جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ. میں آج پڑھ رہی تھی سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ اور ایک دو اور لوگوں کا, تو ان کا تجزیہ یہی تھا کہ شاید 40 سے 50 انڈیپینڈنٹس ہوں اور پی ایم ایل این کے پاس 60 سے 70 ایسی سیٹیں ہوں. سو اگر 70-75 سیٹیں ہیں تو آف کورس دے آر ناٹ ان اے پوزیشن فار ایون سمپل میجورٹی. تو انڈیپینڈنٹس کا کسی کے لیے بھی جہاں وہ جائیں گے وہ رول ان کا ایک بہت اہم ہو جائے گا.
اب دیکھیے ٹھیک ہے، صرف پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس نہیں ہیں، اور بھی انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں. اب آپ اوت لیتے رہیں ان سے جو بھی آپ نے اوت لینا ہے، لیکن ایون آئین اور قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جناب آپ نے کسی بھی جماعت کے ساتھ آپ الائن کر جائیں. سو اب لیکن ابھی کچھ بھی کہنا الیکشن سے پہلے قبل از وقت ہوگا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک باقاعدہ پھر بولی لگنا شروع ہو جائے گی، بازار لگے گا انڈیپینڈنٹس کا، خرید و فروخت ہوگی، ضمیر فروشی ہوگی، ہارس ٹریڈنگ ہوگی. ضمیر حیدر صاحب، میں ہمیشہ ایک بات پہ بلیو کرتی ہوں، جو بکنے والی چیز ہوتی ہے نا وہ بک کے رہتی ہے، جو نہیں بکنے والی چیز ہوتی ہے اس کو آپ 100 ہیرے جواہرات دکھا دے وہ نہیں بکے گی. میری کبھی بھی وہ رسپیکٹ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو ہر الیکشن سے پہلے اپنی جماعت تبدیل کرتے ہیں فار گرینر پیسچز سے کہتے ہیں نا. وہ دیکھتے ہیں کہ جی چند ہیں ہمارے یہاں روایتی طور پہ ایسے کچھ ہیں، وہ الیکٹ بھی ہوتے ہیں ہر الیکشن میں، اور پھر وہ اگلے الیکشن میں اپنی جماعت بھی تبدیل کر لیتے ہیں. دیکھیے ہر انسان پیسے سے نہیں بکتا، ہر انسان پیسے سے نہیں بکتا، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کو تسلیم کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ، جیسے انڈیپینڈنس کی آپ بات کریں نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں جو حکومت بنا رہی، کیونکہ ان کو اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو سرو کرنا ہے. اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو سرو نہیں کر سکتے، نہ آپ کو پروجیکٹس ملتے ہیں، نہ نوکریاں ملتی ہیں، نہ آپ کام ہوتے ہیں. اور پھر بہت حوصلہ چاہیے. ویری رائٹ، یہی سوال میں سینیٹر کامران مرزا صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. اگر آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ، ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ سہمت نہیں ہیں، آپ بیٹھے اپوزیشن کے اندر، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں. صحیح. سینیٹر کامران مرزا صاحب، آپ لوگوں نے بھی کچھ شاید تھوڑی سی کوشش کی تھی پی ایم ایل این سے بات چیت کرنے کی، اور انہوں نے بہت کورا سا جواب دیا، اور پھر وہ ایک ایونٹ تھا کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک خوشی کا ایونٹ تھا، اس پر کوئی بھی نہیں آیا، اور یہ آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی بولا تھا. تو اس ساری صورتحال کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو کہ اس وقت کلیم کر رہے ہیں، مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ اس وقت 2018 میں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب آن گراؤنڈ نہیں تھے تو اس لیے وہ مرزا یار جو ہے وہ اکیلا پھر رہا تھا، سنجیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار پھرے، تو اس دفعہ تو یہ الٹ ہوا ہوا ہے. دیکھیے یہ اپنا پاکستان کا یہ رواج ہے، اور اس میں شاید آپ کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا، یا جو مائنڈ کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے رہ گئے. جس وقت ان کے اوپر سختی تھی تو وہ دوسرے بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلتے تھے، اور وہ بھی جو ہے وہ بڑے اس میں کنوینئنٹ فیل کرتے تھے. حالانکہ اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے آدمی کو خود بخود جو ہے تھوڑا سا شرمندگی ہونی چاہیے. تو یہ بات جب بھی جس پارٹی پہ بھی آئی ہے وہ اس ٹیسٹ پہ پوری نہیں اتری ہے. میں اس کو کنسیڈ کرتا ہوں، بڑی فرینکلی کنسیڈ کرتا ہوں. اب بھی دیکھ لیجئے کہ جس پارٹی کے پاس جتنے بھی الیکٹیبل آئے ہیں، بھلے انہوں نے ماضی میں ان کو خراب کیا ہے، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑے کھلے دلوں سے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کل جو ہے نا وہ بڑی اصول کی پالیٹکس ہوگی، مجھے تو کم از کم اس ملک میں نظر نہیں آتا کہ کوئی اصول کی پالیٹکس جو ہے مستقبل قریب میں شروع ہو پائے گی. یہ جتنا بھی یہ کھلا ڈھلا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے جب ہم نے الیکٹیبل کے اوپر جو ہے نا وہ ان الیکٹیبل کو بھی لے لیا جن کے حوالے سے جن کا ایک اپنا مخصوص ماضی ہے، اور جن کے بارے میں آپ انہی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے نا ان پارٹیوں کو خراب کرنے کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی خراب کرتے رہے. مگر پھر جب وقت آیا تو پھر انہی کے جو ہے نا وہ لیڈر ٹھہرے، انہی کے جو ہے نا قائد ٹھہرے. تو کل کیا جب یہ کوئی الیکٹ ہو کے آئے گا، بھلے وہ آزاد ہو اور اس کی وجہ سے کسی کی گورنمنٹ بن سکے، تو پھر کیا اس پولیٹیکل سیاسی مجبوریوں کو جو کامران مرزا صاحب صحیح. کامران مرزا صاحب ایک کوئک کوسچن کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت اچھی دوستی تعلق جو ہے وہ آصف زرداری صاحب سے زیادہ تھا، اور آصف زرداری صاحب بھی زیادہ کلیم کرتے تھے،
اور ابھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آپ 4 جماعتی اتحاد میں سندھ میں ان کے مخالف ہیں. بلاول صاحب تو اب بات کر رہے ہیں مفاہمت کی, مل کر آگے چلنے کی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, کوئی لڑائی نہیں ہوگی. تو ابھی کیا قباحت ہے کہ JUIF اور پیپلز پارٹی اتنے مطلب پولز اپارٹ کیوں جا رہے ہیں ابھی تک؟ نہیں دیکھیے, زرداری صاحب کی آج بھی بہت احترام ہے, ہماری جماعت میں بھی بڑا احترام ہے, اور ادروائز مولانا صاحب کی دوستی میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ان کی بہت دوستی ہے. اور زرداری صاحب اس میں مین آف کوالٹیز ہیں. میں ان سے 2 3 4 5 دفعہ جتنی میری ملاقات ہوئی ہے, تمام تر اختلافات کے باوجود میں ان سے متاثر ہوا ہوں, امپریس ہو کے اٹھا ہوں. جس طرح سے وہ دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, پیار محبت سے جس طرح سے ان کا برتاؤ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ, تو ان میں کوالٹیز بہت اچھی ہیں, بہت وہ ہیں. مگر بات یہاں پہ اگین جو ہے نا, وہ پارٹی کے مفادات کے حوالے سے جب بات ہوگی تو پھر مولانا صاحب کی اپنی دوستی یا میرا احترام جو ہے وہ پھر کام نہیں آئے گا. اس میں سندھ کے حوالے سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ ہم مختلف پیجز پہ ہیں, تو اس پیجز کی وجہ سے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ قریب آنے میں مشکلات درپیش ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے محمد علی درانی صاحب, انڈیپینڈنٹ سیاستدان, آج کل تجزیہ کار زیادہ ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا محمد علی درانی صاحب نے, سینئر سیاستدان ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب آپ کے وقت کا. بہاولپور سے اسلام آباد تک سیاست میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہاولپور سے اسلام آباد تک سیاست میں ریفرینڈم دیکھ رہا ہوں. الیکشن کا سیزن ہے سر, نہ کریں نا. دیکھیں, میاں صاحب کا کیریئر شروع ہوا تھا ضیاء الحق کے ریفرینڈم سے. اچھا. اور اب جو ہے 24 کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریفرینڈم کرا ہے. اچھا, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. ہاں, اور ریفرینڈم کے لیے 2 آپشن دیے گئے ہیں, یا میاں صاحب کو چن لو یا زرداری صاحب کو چن لو, بس یہی ہے. ہاں, تو عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں, وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا. عوام کیا وہ آن ایئر نہیں بتانا آپ نے؟ آن ایئر ہی بتاؤں, آن ایئر ہی بتائیں گے. تھوڑا سانس لے لیں. اچھا, ذرا تھوڑا سا بلڈ کر رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. تو مطلب تو دونوں کو اکٹھے کیوں نہیں ہم دیکھ سکتے کہیں پہ؟ زرداری صاحب کو, زرداری صاحب اور نواز شریف کو, مطلب یا والی بات جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میاں صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کرا لیں. اگر میاں صاحب جیت جائیں تو 5 سال کے لیے وزیر اعظم, اگر ہار جائیں تو 10 سال کے لیے وزیر اعظم. تو اس کی طرح سے اب جو ریفرینڈم ہو رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ریفرینڈم ہے میاں صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان. زرداری صاحب نے صدر بننا ہے, میاں صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے. یہ دونوں اکٹھے مطلب حکومت کر رہے ہیں. ہاں, اب میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ ایک فوٹو اکٹھی لگے گی صدر اور وزیر اعظم کی, تو دنیا ہمیں کیا کہے گی اور ہم دنیا کو کیا کہیں گے. ان سے حلف کون لے گا؟ یہ آپ بتائیں, حلف کون لے گا؟ حلف تو خیر جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہی لیں گے, لیکن جو سٹنگ صدر ہیں وہی لیں گے. لیکن یہ ویسے ایک دوسرے سے تو حلف لے ہی لیں گے نا. ہاں, ایک دوسرے سے تو حلف لے لیں گے, لیکن وہ تو بلاول کی تو لائن بہت ڈیفرنٹ جا رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انتقامی سیاست کو ختم کرنا ہے اور جو پکڑ دھکڑ مار پیٹ, اگر اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر آپ ہمیں چنیں, پیپلز پارٹی کو چنیں. کیونکہ اگر یہ آ گئے تو انہوں نے جج سے بھی انتقام لینا ہے, پولیس سے بھی انتقام لینا ہے, انہوں نے ہر ایک سے انتقام لینا ہے. دیکھیں, ان میں سے کسی سے انہوں نے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا. ان دونوں نے انتقام ہمیشہ صرف عوام سے ہی لیا, اور یہ دوبارہ بھی آئیں گے تو یہ صرف عوام سے انتقام لیں گے. پولیس کس طرح دن رات جو ہے ان کے لانے کے لیے کام کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے پوری انتظامی مشینری نے انگوٹھا لگوا کے سلیکٹیبل, پھر پوری پولیس نے مل کے تمام اپوننٹس کو انڈیٹیکٹیبل بنایا. اس کے بعد جناب ان کے انتخابی نشان کو ایلیمینیٹ کیا. ٹھیک ہے جی, اس ساری ایلیمینیشنز کے پروسیس میں اب 2 جو ہے وکٹوریس لیڈر کھڑے ہوئے ہیں.
جو کہ عوام کے ووٹ کی جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ ہر صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیتیں گے. اچھا ہاں تو بس نہیں تو اس لیے عوام کہاں سے آگے, انتقام کہاں سے. بلاول تو کہتے ہیں کہ ونس بٹن ٹوائس شائے, تو ہم تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سرنگ سے اگر کوئی وہ ایک ہی سوراخ سے پورے قوم جو ہے جی وہ پچھلے 40 سال سے ایک ہی سوراخ سے ڈنگی جا رہی ہے. اس دفعہ تو وہ بیچاری کھڑی ہوئی ہے تو آپ نے انتخابی نشان ہی مٹا دیے تاکہ کوئی کھڑا ہی نہ ہو سکے. آپ تو مطلب یہ جو دیکھیں, آپ نے آر او کا الیکشن کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے آر ٹی ایس کا الیکشن کیا, اور اب جو ہے آپ اے آئی کا الیکشن کرنے جا رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جی, روبوٹس ووٹ ڈالیں گے, روبوٹس کیلکولیٹ کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کی جگہ بھی کوئی روبوٹ بیٹھا ہوا رزلٹ. آپ نے ہماری نوکری کے پیچھے ضرور پڑنا ہے. نہیں, آپ مطلب اگر ہماری طرف ابھی ہماری وجہ سے آپ کی نوکری تو چل رہی ہے نا. اب آپ کہیں گے کہ ایک روبوٹ پہ بیٹھ کے پروگرام کرے تو پروگرام نہیں کرے گا, رزلٹ اناؤنس. اچھا, رزلٹ اناؤنس کرے گا, مطلب وہ تھوڑا کرے گا. ہم لوگ کر رہے ہوں گے, ہم لوگ بتا رہے ہوں گے لوگوں کو, آپ کو بھیج رہا ہوگا وہ. اچھا, روبوٹ سے ہمیں آ رہا ہوگا. یعنی کہ 2024 8 فروری کو 2024 کو جو انتخابات ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. اور اگلی بات, اچھا یہ آپ نے اچھا بتا دیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ نے ان کو علیحدہ نہیں رکھا. نہیں, انٹیلیجنس, آرٹیفیشل علیحدہ. اور ایک اور بات میں بڑی دلچسپ بتاؤں آپ کو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عوام ووٹ ڈالنے نہ آئے. اب یہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے اپنے اوپوننٹ کا نشان مٹا دیا, اپنے مخالف کا امکانی نشان مٹا دیا, اور جن کو ملے بھی ہیں وہ بھی روز 2 گھنٹے بعد بدل جاتے ہیں, وہ بھی پریشان پھر رہے ہیں. کوئی توا لے کے گھوم رہا ہے تو اگلے دن پتہ چلتا ہے چنگیر ہو گئی, چنگیر لے کے اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ کریلا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایشوز چل رہے ہیں, لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک غلطی ہو گئی ان سے کہ انہوں نے اپنے نشان نہیں بدلے. تو عوام کہتے ہیں ہم کسی کو بھی ڈال دیں گے, شیر اور تیر کو نہیں ڈالیں گے. یہ آپ ویسے چلیں, اب آپ وہ کہتے تھے نا کہ جی حیدر صاحب کے نعرے وجن گئے تو ہونے کہ خالی ڈبے کھڑکن گے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ پھر اس کے لیے پھر آرٹیفیشل اس کی ضرورت پڑتی ہے مینجمنٹ کی, اگر بھرنے ہو تو. عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ بائی ناٹ گیونگ ووٹس ٹو سرٹن نشانات وہ سامنے آئے. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, معاملات لمبے چلیں گے, مطلب اس دفعہ 5 سال پورے کریں گے نا. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کا جو کیریئر تھا وہ ضیاء صاحب کے ریفرینڈم سے شروع ہوا تھا, تو ای سی پی کے ریفرینڈم پہ یہ اپنا کیریئر ختم کر رہے ہیں, کیونکہ اس دفعہ انہوں نے جو اپنے آپ کو ایک زندگی دی تھی وہ دی تھی ووٹ کو عزت دو کے نام پہ, عوام کو عزت دو کے نام پہ, کیا کچھ نہیں. دیکھیں ان کی جو اس وقت کا سٹیٹس ہے نا, میں تھوڑا سا اپنی بات کو وہ بتا دوں, یہ ایز ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان آ رہے ہیں. مطلب یہ اس وقت چونکہ ان کا سب کچھ لنڈن میں ہے, ان کی پراپرٹیز لنڈن میں ہے, یہاں کی اولاد بچے وہاں پہ ہیں. یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب پاکستان یہاں انڈیا آئی تھی تو یہاں سے سب کچھ لے کے وہاں جاتی تھی, کوہ نور تک لے گئی. صحیح. تو ہمارا کوہ نور تو خود وہاں سے واپس آ گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے کے طور پہ آ رہے ہیں, اور یہ یہاں سے سب کچھ لے کے وہیں جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں. وہ ان کی بیک پہ ہوتے ہیں جب آتے ہیں, اب بھی بیک پہ ہیں پروبیبلی, جس طرح یہ چل رہے ہیں, جس طرح یہ سپورٹ لے رہے ہیں, اور ان کی بیکنگ کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر بذریعہ ریفرینڈم جو ہے وہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا, اور عوام کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ who the hell you are. نہیں یہ پتہ نہیں, آپ تھوڑے سے آج ذرا تلخ ہوئے میں, ویسے آپ کی یہ طبیعت ہے نہیں ایسی, ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب آپ ان کے, آپ نے مجھے پوچھا کہ تم بہاولپور سے سفر کر کے آئے ہو, کیا دیکھا؟ انگریزی والا تھوڑی پوچھا تھا میں نے تو اردو والا پوچھا تھا. دیکھیں عوام کہاں ہے مجھے آپ بتائیں. بلدیاتی انتخابات عوام کے لیے نہیں ہوتے, انتخابات میں عوام حصہ نہیں لے سکتے. آج عوام اگر کسی کے ساتھ ہیں تو پورا نظام اس کے خلاف ہے. تو عوام کہاں ہے؟
इंतकाम किससे लिया जाता है? सिर्फ अवाम से लिया जाता है। अच्छा सर चलें, किसी ताकतवर का कभी इंतकाम हुआ है? एक और जो बिलावल साहब ने एक बात की कि आइंदा हुकूमत जो है, हम इंडिपेंडेंट से हम ऑलरेडी राब्ते में, एक बड़ा तादाद इंडिपेंडेंट्स है ना जितने भी हैं, और उनसे वो राब्ते में है, पहले से ही शुरू कर दिया, और उनके साथ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि वहां पे तो हल्फ भी लिए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स जो इस वक्त हैं उनसे हल्फ भी लिए जा रहे हैं कि आप जीत जाते हैं तो आपने लॉयल्टी एक ही जगह पे रखनी है। देखें जनाब, इनका जहाँ तक ताल्लुक है इस वक्त इंडिपेंडेंट्स का, इंडिपेंडेंट्स के बारे में जितने भी, देखें इस वक्त जो गवर्नमेंट बनने जा रही है दैट विल बी अ पपेट गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑन, आप फिर कहेंगे इंग्लिश का लफ्ज़ यूँ इस्तेमाल कर रहे हो आप, पपेट को उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक है, नहीं, मुझे उस पे नहीं, वो मैंने पुतली तमाशा होगा एक, जिसके अंदर पपेट्स की गवर्नमेंट होगी, पपेट्स पार्टीज होंगी, और पपेट पार्टीज जो हैं वो सब मिल के जो है वो हुकूमत बनाएंगी। तो इन्होंने ये फैसला किया है कि जो भी इस वक्त इलेक्ट होगा, इन्हें ये इम्कान है कि अवाम हो सकता है कि डायरेक्टली इलेक्ट ना करे, तो उस सूरत में एक ऐसा पपेट शो शुरू होगा जो शायद ज़्यादा देर ना चल। नहीं वो चलें, मुझे बताएं, आईपीपी क्लेम कर रही है कि ये आज़ाद हमारे साथ बैठेंगे, पीएमएलएन कहते हैं कि जी इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी, हमारे साथ आएंगे, पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने पहले से राब्ते शुरू कर दिए। ये जो इंडिपेंडेंस का एक चंक जो भी जितना भी आएगा, वो एक तो पहले के वो हल्फ लेके आ रहे हैं कि जी हम लॉयल्टी नहीं तब्दील करेंगे, आज़ाद ही बैठे रहेंगे, 3 दिन का टाइम होता है प्रोबेबली कि जी उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि एक बाजार लग जाएगा, बाजार गर्म है? देखिए जो मुंतखब होकर आएंगे हैं, अगर उन्होंने लॉयल्टी बदलनी हुई और आइंदा इलेक्शन ना लड़ना हुआ और लॉयल्टी बदलनी हुई, उसमें एक प्रॉब्लम है कि इनके पास क्या होगा उनको देने के लिए। ये तो मरूसी पार्टी हैं, इन्होंने वजारत उज़्मा भी अपने पास रखनी है, वजारत आला भी अपने पास रखनी है, इन्होंने तमाम अहम मिनिस्ट्रियाँ भी अपने पास रखनी हैं। तो जो लोग जिन्हें ये लाएंगे उनको क्या देंगे, पहला सवाल ये है। और अगर वो इनके साथ आ गए तो बाहर जाके कहाँ जाएंगे, अपने हलके में कैसे जाएंगे? तो इसलिए इनके लिए बहुत से इश्यूज़ हैं इस वक्त के, ये जो इंडिपेंडेंट्स होंगे उनको किस तरीके से एंगेज करेंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट्स का जो अगर नॉर्मल ट्रेंड देखें तो वो तो ये होता है पावर की तरफ जाते हैं, जो हुकूमत बना रहा हो उसकी तरफ जाते हैं। अब हुकूमत बनाने में भी इस वक्त ये है कि फैमिली के अंदर भी रिफ्ट नजर आ रहा है साफ। किस फैमिली में? मियाँ साहब की फैमिली। अच्छा, मियाँ साहब की। अब उसमें विद इन फैमिली में उसमें जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी हो सकता है कि मियाँ साहब अपनी जगह अपनी बेटी को वजीर आजम के लिए नॉमिनेट कर दें। ठीक है ना जी, इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मतलब लेकिन ये चचा को काबिल कबूल नहीं होगा। चचा को क्यों नहीं काबिल कबूल होगा? पहले ज़माने में बादशाह होते थे ना, तो जब एक बादशाह आता था नया बन के, तो वो अपने सारे भाइयों को मार देता था ताकि उसकी बच्चों को कोई चैलेंज न कर सके। तो ये तो होता है सियासत की बेदर्दी। आप बादशाह नहीं है और क्या है? नहीं देखिए ना, अब आप दो पार्टी किया कि चचा को कबूल होगी भतीजी एज ए प्राइम मिनिस्टर के, नहीं आपने कहा कि वो तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। और क्या ऑप्शन होगा? नहीं, फिर आपने एग्जांपल दी है कि वो काट देते थे। आज की जमहूरी दौर के अंदर आप किसी मुल्क में ऐसी मिसाल दे सकते हैं कि बाप भी बैठा हो, चाचा भी बैठा हो, बेटी भी बैठी हो, उसके बच्चे भी बैठे हो, उसके बच्चे भी बैठे हो, जो बच्चा पैदा हो रहा हो वो ओहदा लेके पैदा हो रहा हो। और अब आप ये देखें कि जितने पुराने हैं, खाकान अब्बासी से लेके दूसरे अब्बासी साहब से, निसार साहब से लेके इवन पीपल्स पार्टी वाले सारे जो है रो रहे हैं और खड़े होके अपनी पार्टी की जो बादशाह सलामत हैं उनके अहकामात की तामील करें। तो ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ये आखिरी रेफरेंडम है, ये आखिरी मरूसियत का वो है इलेक्शन है। मुझे बताएं, जब आप कहते हैं कि वो मान जाएंगे तो फिर रिफ्ट तो ना हुई ना, तो वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे उनको, मरियम नवाज साहिबा को पंजाब का? हो सकता है बना दें, वही बनेंगी। मतलब ये है ना कि बात ये है, मैं इस वक्त तो सारे कार्ड्स और सारे ऑप्शंस उनके अपने हाथ में है। अच्छा, अवाम कहीं है नहीं,
ओपोनेंट कोई है नहीं, ऑपोजिशन है नहीं, आपस की नूरा कुश्ती है। कौन सी हुकूमत थी अभी जो 16 महीने रही है? पीडीएम जो है, पीडीएम की हुकूमत दोबारा बनानी है, ठीक है जी। वही पुराने सारे सेट लगने हैं, कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन हो नहीं रहा, रेफरेंडम हो रहा है। इस रेफरेंडम के अंदर जीतने के बाद हम जो चाहेंगे बना लेंगे। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, अगर इतनी एक्सट्रीम लाइंस पहले इकट्ठे रहे, फिर एक्सट्रीम लाइंस लेना शुरू कर दी कि जी हमारा महंगाई से लेना देना नहीं है, पीपल्स पार्टी के। वो तो पीटीआई के वो तो सिंध में क्या किया है कि यहां आके महंगाई खत्म करेंगे। मतलब ये है कि आपका ये ख्याल है कि जो पीटीआई का वोटर है वो नवाज शरीफ के खिलाफ है, तो आपने कहा चलो हम भी खिलाफ बोल लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% है। सदर तो एवं तो नहीं कोई बन गए ना, मिलजुल के ही बनेंगे। अच्छा सदर बना दिया आपने जरदारी साहब को, डिसाइडेड। बात देखो जी, अब हल्फ का प्रॉब्लम है कि उनसे कौन लेगा, सुल्ताना वो लेगा या कोई। हाथ अपना जरा थोड़ा सा जी कैमरे में तो वो मैं चलें। जरदारी साहब का एक है, वो कहते हैं कि जी सियासी जादू, फिर पंजाब में दोबारा एंट्री, बिलावल भुट्टो को लाहौर से इलेक्शन लड़वाना, इस मूव को कैसे देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो क्यों? देखें जी, बिलावल साहब की मैं वहाँ फिरता रहा हूँ, लाहौर में भी आते हुए वापसी पे, बिलावल साहब की काफ़ी प्रेजेंस थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल्स पे थी, झंडों की शक्ल में। अब ये है कि लाहौर में तो देखिए, आप मुझे अगर जिताने का कहते हैं तो वो तो आप बैठ के किसी को भी जिता सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे से आते ही एक कह दिया आप सफर करके आए, आपको देखा हाल सुनाए, अब मैं आंखें मेरी तो झूठ नहीं बोल सकती, मैंने तो वैसे ही छोड़ दिया हुआ। इसलिए सियासी पार्टियों में भी नहीं मैं ज़्यादा दखल अंदाज होता। अच्छा। कि मतलब उन पार्टियों में मरूसियत है, वहाँ मेरी गुंजाइश नहीं है। मैंने सच बात करनी है, वो कोई सुनने पे तैयार नहीं है। आप मेहरबानी करते हैं, खुद बना लेना अपनी एक नई पार्टी बनाए। मैं पार्टी बनाने, शाहिद खाकान अब्बासी से मिले, इन सारों ने, और अगर एक भी बन गई, मैंने मुस्तफा नवाज खोकर से मिले, चारों मिलकर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई और भी बना ले ना आम आवाम पार्टी, मैं उसमें भी, मैं तो एज ए वर्कर हर एक के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। एक शर्त है, जमहूरियत होनी चाहिए और मरूसियत नहीं होनी चाहिए। मरूसियत नहीं होनी, बस दो सिर्फ चीजें, जमहूरियत और मरूसियत। बाकी जो है, आईपीपी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? वो तो जहांगीर खान तरीन साहब की कोई एक सीट एडजस्टमेंट पे वो चले गए हैं पीएमएलएन के साथ, अलीम खान साहब भी चले गए हैं, एक वो ओन चौधरी साहब हैं वो भी चले गए हैं। ये जो होती है ना, ये वोट कौन देगा, क्यों देगा? पीएमएलएन का वर्कर नाराज है। देखें, इन्हें तो वही वोट मिलेगा जो मियां साहब को मिलेगा, वो दे देंगे वोट, वो वैसा ही वोट मिलेगा जो मियां साहब को देंगे। मतलब ये है, हाँ, मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, उन्हें कौन वोट देगा? आप चले जाएं लाहौर के हलकों का, आप अपने कैमरामैन को भेज दें, लाहौर के हलकों का सर्वे कर लें, बता दें जितने इंडिपेंडेंट सर्वे, इवन आप अपने नेट पे सर्वे कर लें। कल मैं डॉन में गया था, उन्होंने अपना सर्वे, उसकी रिपोर्ट भी, 70% लोग आर अवे फ्रॉम these two mainstream political parties. टू मेन स्ट्रीम पार्टीज। तो अब यह है कि मतलब यह है कि इन मेन स्ट्रीम पार्टीज का, जिन्होंने रेफरेंडम के जरिए इस दफा इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंडम की शक्ल दे दी है, वो रेफरेंडम की शक्ल में हो रहा है, उसमें कोई अपोजिशन नहीं है और ना। अच्छा चलें, ये सदर बन गए आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, अगर बन जाते हैं। वैसे एक और भी है कि जी इस दफा कह रहे हैं कि मियां साहब खुद शायद प्राइम मिनिस्टर ना बने, किसी और को बना सकते। नहीं, जरूरी तो नहीं है, हो सकता है किसी शाहिद खाकान को बनाया था तो और भी तो कोई हो सकता है, ख्वाजा आसिफ बन सकता है, दस्तगीर बन सकता है, मतलब इसाक डार तो खैर नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ शहबाज साहब का हक बनता है, शहबाज शरीफ साहब का, अब तो वो भी है और शायद काबिल कबूल भी हो, लेकिन तो अपोजिशन में कौन बैठेगा? सदर आसिफ अली जरदारी तो मेरा ख्याल है कि किसी सब इलेक्शन में वो जो पिछले थे ना अपोजिशन लीडर, इसके क्या नाम, राजा रियाज साहब को किसी स्पेशल सीट पे इलेक्ट करके ना दोबारा वो ले आएंगे, दोबारा अपोजिशन लीडर उन्हीं को बनाना चाहिए। नहीं, वो तो पीएमएलएन की टिकट पे वो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, खुद भी नहीं लड़ रहे। मतलब अब जब अपोजिशन लीडर का एक वक्त में हो रहा था कि जी पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बिठाएंगे, ये फैसला हो रहा था, तो फिर अपोजिशन, फैसला तो आवाम ने करना है ना। कौन से आवाम? मैं, आप और जो वोटर है 24 करोड़ आवाम, मतलब ये है कि वो आवाम जिनके पास इंतखाबी निशान ही नहीं होगा। निशान तो हर एक के पास है। किसके पास है? नहीं, निशान तो हर एक के पास वो है, रोज बदल रही है, अब रोज नहीं, अब तो खत्म हो जाएगा, वो अभी कुछ दिनों तक खत्म हो जाएगा ना, वो भी खत्म। उसके बाद फिर पुलिस को कौन निपटेगा?
جو آ کے مارتی ہے زور سے. کیوں مارتی ہے؟ کیوں مارے گی ووٹر کو؟ کیوں مارے گی وہ ووٹر کو نہیں مارتی, کینڈیڈیٹ کو مارتی. ووٹر تو بعد میں آئے گا نا. وہ کہتے ہیں مطلب تم نکلو گے تو تمہیں کٹ پڑے گی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم لوگوں کو ہمارے نشان کا پتہ لگ جائے گا, ووٹ ڈل جائے گا. دیکھیں جی, اگر ووٹ ڈل جائے گا لوگوں کو ایک تو آرام ہے کہ ان نشانوں کا تو پتہ ہے جن کو نہیں ڈالنا. اچھا, ہاں وہ تو پتہ ہے, وہ پتہ ہے, وہ تو نہیں ڈالیں گے. صحیح ہے. باقی جس کو ڈالیں گے وہ بن جائیں گے. پھر آگے روبوٹ کا کام شروع ہو جائے گا. ایک تو آج جو ووٹ آ گیا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. پہلے ایک ریفرینڈم آیا, پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی, پھر جو ہے وہ روبوٹ آ گیا. اب محمد علی دورانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے یقیناً آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہوتی ہے تو آپ یہ باتیں کرتے ہیں, آج کوئی اور انفارمیشن بھی دے دیں. دیکھیں میں نے یہ انفارمیشنز نہیں ہے, یہ ساری آبزرویشن. پنجاب کس کے پاس جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, پنجاب تو وہ استحکام میں کیا پارٹی ہے, آئی پی پی, وہ کہتی ہے جی ہم نے لینا ہے. اچھا نا جی. دیکھیں وہ تو اب بڑی انٹرسٹنگ, آپ کہتے ہیں جی آپ وہ کر دیتے ہیں. میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں, مختلف جو چابی والے دانشور ہیں وہ جو ہیں وہ اپنی وہ پوری تصویر بناتے ہیں پپٹ گورنمنٹ کی کہ جی 108 سیٹ پہ نون کی آئیں گی, اتنی اس کی آئیں گی, 2/3 میجورٹی سے حکومت بنے گی, ٹھیک ہے جی, اور فلاں یہ ہوگا, فلاں یہ ہوگا, اور فلاں یہ ہوگا. یہ باتیں جب سے میاں صاحب ایئرپورٹ سے اترے ہیں انگوٹھا لگا کے, الیکٹیبلٹی کے بعد ان کی پارٹی میں سوائے حکومت سازی کے علاوہ منشور تو ابھی تک بنایا نہیں ہے. نہیں بنا ہوا ہے, اناؤنس نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں, میں اناؤنس کر دیتا ہوں دونوں پارٹیوں کا منشور 2 لفظ میں. وہ کیا مروثیت یہ منشور ہے, یہ منشور ہے. اور کیا منشور ہے؟ میں, میرے بچے MBBS. تو مطلب یہ ہے کہ یہ منشور تو آسان ہے, عوام کو بھی پتہ ہے, اس لیے کسی منشور پہ کنسنسس بھی اس لیے نہیں ہو رہا. منشور کیا ہوتا ہے؟ یہاں دینے کوئی نہیں آ رہا, یہاں ہر کوئی لینے آ رہا. نہیں, آپ نے کہا ہے کہ کلیم کر رہی ہے IPP کہ ہم بنا رہے ہیں حکومت, لیکن آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ بنائے گا کون؟ آپ کو اس وقت کیا نظر کیا آ رہا ہے کہ فارمیشن کس طرح کی ہوگی؟ اب یہ میں اگلی آپ کو بات بتا دوں کہ اگلی حکومت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت SIFC جو ہے اس نے ملک کو ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے. اس کو کنٹینیو کرنا ہے, انہوں نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. وہ میاں صاحب کے ساتھ کنٹینیو نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ PMLN کو حکومت بناتے سینٹر میں نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلایا جا سکتا ہے. جو بھی حکومت بنائے گا اصولی طور پہ وہ یا تو SIFC کے ایجنڈے کو لے کے چلے گا. میاں صاحب کے بارے میں غالب امکان ہے کہ وہ فائنینشل کنٹرول کسی سسٹم کو دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. نہیں, اگر وہ مان جائیں گے کہ بھئی میں اسحاق ڈار صاحب کو اس دفعہ فائنانس منسٹر نہیں بناتا تو ٹھیک ہے, باقی بھی سب مان جائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, کل انہوں نے بڑی ٹیکنیکلی جو ہے وہ اس کے FPR کی ریسٹرکچرنگ تو رکوا دی ہے نا. کس نے رکوائی ہے؟ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی ہے نا, بیوروکریسی نے رکوائی ہے. بیوروکریسی نے رکوا دی ہے نا. تو وہ پھر میاں صاحب کے اوپر, میاں صاحب کی ہیلپ کون کر رہا ہے؟ نہیں مطلب ابھی اس وقت میاں صاحب نے ہیلپ کی ہے بیوروکریسی کو اس کو رکوانے کے لیے. مطلب یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی, لیکن رک تو گئی ہے نا. نہیں, رک تو گئی ہے, لیکن آپ نے ابھی کہا کہ مطلب دیکھیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پورا سسٹم جو ہے, اب یہ انیشیٹو جو تھا ریسٹرکچرنگ آف FPR, یہ SIFC کا انیشیٹو تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اسی کے راستے میں ایک بلاک آیا ہے نا, کسی نے ہڑتال کر دی, کسی نے کچھ کر دیا, لیکن بلاک تو آیا ہے نا. میں وہ باتیں شاید عام آدمی کی یہ انٹرسٹ کی نہ ہو, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ آپ کا ریونیو جنریٹنگ PIA کی پرائیویٹائزیشن ڈیفر ہو گئی, اس کی جو ہے ریسٹرکچرنگ ڈیفر ہو گئی. میاں صاحب آئیں گے, کیا وہ چیزوں کو ڈیفر کر سکیں گے یا آگے بڑھائیں گے؟ یہ ان کے لیے اور ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میرا انٹرسٹ جو ہے کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں تو ملک کے حق میں ہوں, اپنے حق میں ہوں, عوام کے حق میں ہوں, اور میرا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے. میں تھوڑی سی ہارش بات اس لیے کر دیتا ہوں, جو میں سنتا ہوں کہہ دیتا ہوں, ان کے بھی بھلے میں ہوتی ہے جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوتا ہوں. اگر دیکھیں جی, اگر یہ پارٹیاں مروثیت کے بجائے جمہوریت کی طرف آ جائیں, ان کا تاریخ میں نام سنہرے حروف پہ میں نے کہا تھا آپ ریکنسیلیشن کر لیں, میں نے کہا تھا آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں, میں نے کہا تھا کہ آپ ٹکراؤ کے بجائے آگے بڑھنے کا راستہ, آپ کی نسلیں بھی جو ہے وہ تاریخ کے اندر زندہ رہیں گی.
انہوں نے کہا ہم نے تو ریفرینڈم ہی کرانا ہے. اچھا چلیں آپ پھر دوبارہ ریفرینڈم. آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کی نظر میں SIFC کو لے کر کون چل سکتا؟ یونٹی گورنمنٹ, نیشنل یونٹی گورنمنٹ لے کر چل سکتی تھی, ایک تو نیشنل یا پیپلز پارٹی لے کر چل سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے, ٹھیک ہے نا جی, ان میں ان کی لیڈرشپ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ مین کسی میجر سٹیک ہولڈرز. کون سے سٹیک ہولڈرز ووٹ لینا, کتنی سیٹیں آئیں گی, ووٹ لے کے آئیں گے وہ. آپ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مجھے آپ کہیں کہ میں کہہ دوں اس وقت باہر سورج نکلا ہوا تو میں کہہ دوں گا اگر آپ خوش ہوتے ہیں. نہیں تو نہیں مجھے تو یہ پتا ہے کہ جناب اس وقت عوام میں ان کی کیفیت 25. آپ کی یہ بات گفتگو سن کر کل اگر جلسے میں دونوں جماعتوں کے لیڈرز کہتے ہیں کہ جی ہم SIFC کو لے کر چلیں گے اور ہم اس کو ملٹی پلائی کریں گے, اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے, تو پھر بڑی اچھی بات ہے. میرا مقصد ہی یہی ہے. آپ کا مقصد, میرا مقصد میرا کوئی دشمن نہیں, لیکن کہہ تو دیں گے, لیکن ایکچولی کون چلائے گا؟ جی میں آپ کو دیکھیں جی, بات لاسٹ کوسچن, SIFC کا جو سارا کانسیپٹ ہے وہ ہے یہ کہ یہ ایک ادارہ جاتی انیشیٹو ہے جو کہ پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر رہا, ایگریکلچر کے لیے اور دیگر شعبوں کے اندر وہ ملک کے مفاد میں کام کر رہا ہے, اور ملک کے ادارے اور ملک کے برینز اس کو لے کے چل رہے ہیں, جو کہ بیچارے اس طرح سے ہماری طرح آگے بولے یا نہ بولے دیٹ. اب اگر ان کا راستہ روکا جاتا ہے تو میں ناراض ہوں گا. چلیں ٹھیک, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.